लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह अशर ज़िलहिज्जा चल रहा है और ईदुल अज़हा के बिल्कुल हम लोग करीब है और क़ुरबानी के बिल्कुल करीब है, अरफा के बिल्कुल करीब है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाइयों और बहनों के सवालात हमारे इस जो रीसेंट मौजू है इससे मुताल्लिक भी होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग ज्वाइन हो जाएं और वेट करें। इंशाल्लाह अभी हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट में भी सवालात कर रहे हैं। कमेंट्स वाले भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, पिन भी कर दिया है, इस लिंक से ज्वाइन हो जाएं और स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल करें इंशाल्लाह। ये लिंक्स हमने देखिए पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर लिंक्स हैं मौजूद, आप इन दोनों लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है ताबिश, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें ताबिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है आप लोग? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल आ रही है। असल में मेरे करीब तीन सवाल है। कुरान की तफसीर आया मतलब कुरान से रिलेटेड आयत से। मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो ऐसा अगर उर्दू के ज़्यादा हेवी लफ्ज़ ना यूज़ करे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे समझेंगे नहीं थे। जी तो एक है कि सूरह आले इमरान की जो तीसरी जो अपनी सूरह है उसकी 7वीं आयत जो है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इंग्लिश में है कि इट इज़ ही हू हैज़ सेंट डाउन टू यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बुक इन आयत नंबर क्या बताया आपने? 7वीं आयत आले इमरान की 7वीं आयत पढ़ के बताएं भाई, आयत पढ़ें। वल्लज़ी अनज़ल जी हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। ये हुन्ना ये आयत है शेख, हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब जी मिन्हु जी आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात। जी जी, तो सवाल क्या है इस आयत में आपका? जी, इसमें सवाल ये है कि इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ऐसी आयत नाजिल करी है जो क्लियर है, साफ मतलब एकदम समझने के लिए, और ऐसी आयतें भी है जो अनस्पेसिफिक है मतलब जो क्लियर नहीं है। तो उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी दो अलग-अलग मतलब जो अनस्पेसिफिक आयत है वो नाजिल करी, लेकिन उसमें अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो फॉर दोज़ जिनके अपने दिलों में शायद बुराई है, वो जो अनस्पेसिफिक आयत है उनके पीछे जाते हैं। तो लोगों का मतलब जो एतराज़ ये है कि फिर अल्लाह ताला ने उनको नाज़िल अनस्पेसिफिक क्यों किया, क्लियर कट ही कर देते, और फिर अगर लोग उनके पीछे जा रहे हैं तो फिर उसमें लोगों की ठीक क्या है, मतलब गलती है? ऐसे लोग एतराज़ करते हैं। समझ तो में आ मुझे गया, इसका वाज़ेह सवाल है, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी कि वो कैसे उनको समझाया जाए आयत के बारे में। वाज़ेह है सवाल। जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई ये एतराज़ आपका है या किसी और का है? नहीं, ये क्रिश्चियंस का मतलब जो मैं देखता हूँ उस पे वो करते हैं, तो मुझे उस पे ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आपसे भी और तमाम लोगों से। देखिए, कुरान नाजिल किया गया है हमारे लिए ताकि हम उसकी तिलावत करें और उसके ज़रिए अल्लाह की इबादत करें और फिर उसको समझें, उस पर अमल करें। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है। तो जाहिर है कुरान को समझने के लिए अरबी ज़बान का आना ज़रूरी है और कुरान को समझने के लिए पहले उसको पढ़ना ज़रूरी है। बगैर पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले कि आप कुरान की तफसीर को समझने की कोशिश करें, उससे पहले का जो मरहला है वो ज़रूरी ये है कि कुरान पढ़ना आपको आना चाहिए। आप खुद ही कॉमन सेंस से सोच के देखिए कि अगर मुझे कोई अंग्रेजी की इबारत पढ़ना तक नहीं आ रही है तो उस इबारत के अंदर क्या मानी है, उस इबारत का मतलब क्या है, वो हमारे समझ में कैसे आएगा? अगर हम उसको पढ़ना सीखने से पहले हम उसके मानी को समझना सीखने लगें तो फिर ये मतलब कितनी अनलॉजिकल बात है।
تو اس لیے پہلے تمام لوگوں سے، صرف آپ سے نہیں ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں آیت نمبر فلاں ہے اس کا معنی بتائیے، آیت پڑھنی نہیں آتی ہے بھائی، بالکل آپ کے لیے ہی قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو مولوی ہو گیا، عالم کا کورس کر لیا، وہ اسی کے لیے ہے قرآن، سارے مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پڑھنا آئے، کیونکہ جب اس کے بغیر آپ کوشش کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں اس طرح کے اشکالات آتے ہیں دماغ میں. تو بہرحال پہلے قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھنا چاہیے. اس کی تفسیر تو بہت بعد کی بات ہے. سوال آپ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہاں پر دو کلمات ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی طرح سے تفسیریں کی ہیں اور وہ ساری تفسیرات صحیح ہیں. پہلے محکم کا مطلب سمجھیے. محکم کا مطلب ہے کہ متقن، کسی جو چیز بالکل اتقان کے ساتھ کیا گیا ہو، مکمل، پرفیکٹ، اس کو محکم کہا جاتا ہے. تو اگر پرفیکٹ اور متقن کے معنی میں دیکھا جائے محکم کا معنی، تو پورا قرآن شروع سے آخر تک محکم ہے. اور محکم کا دوسرا معنی یہ ہے جو کہ صحیح ہے، دونوں معنی صحیح ہیں، کہ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جن میں کوئی احتمال نہیں ہے، جس کا معنی بالکل کلیئر ہے، اور جو بھی عربی زبان سمجھتا ہے یا تھوڑا ہی جس کے پاس علم ہے اس کو آسانی سے سمجھ لے گا. وہ ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی تشابہ نہیں ہے. تو یہ محکم کا معنی ہوا. اس کے مقابلے میں متشابہ ہے. متشابہ کا بھی یہاں پر دو معنی ہے. جیسے ہم نے محکم کا دو معنی بتلایا، اسی طرح متشابہ کا بھی دو معنی ہے، اور دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور دونوں چیزیں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں. متشابہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے جیسی دکھتی ہوں، ایک دوسرے سے میل کھاتی ہوں، تو اس کو متشابہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے مشابہ ہے. تو قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک متشابہ ہے، کیونکہ پورا قرآن محکم ہے. جیسے پہلی آیت محکم ہے، اسی طرح دوسری آیت محکم ہے. اسی طرح سے تعبیر میں، اسلوب میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہے. تو اس معنی کر کے وہ آیتیں متشابہ ہیں ایک دوسرے کے. دوسرا متشابہ کا معنی یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جن میں احتمال پایا جاتا ہے، جو مشکل ہیں، ہر عام آدمی کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس رسوخ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو علماء ہیں جن کے پاس رسوخ ہے وہ اس کو سمجھیں گے، اور جب وہ اس کو سمجھیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے. اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، بہت سارے لوگ بیمار نفس کے ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو ان محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر احتمالات ہیں، دو چیز، تین چیز کا محتمل ہے. اب وہ اپنے مرضی کا معنی وہاں پر پہنا لیتے ہیں، یا ان کے مرضی کے جو مطابق چیز ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ متشابہ میں اس کی گنجائش ہے. جبکہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، متقی ہیں، وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ان متشابہ آیتوں کا معنی اور اس کی تفسیر وہ بیان کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے. تو یہ اس آیت کا معنی ہے. اب ہم اس کو جو ہے دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہ ان بیمار لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم مثال دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کے کلام کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. جیسے کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں کئی ساری فنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. جو اس کا متخصص ہے، وہ جس نے اس کو پڑھ رکھا ہے باقاعدہ طور سے، وہی اس کو سمجھے گا. وہ عام آدمی کے لیے بیان کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو غلطی کرے گا. تو اللہ رب العالمین کے کلام میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر احتمال ہے، ہر ایرا غیرہ، ہر عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. جو اہل علم ہے، جن کے پاس رسوخ ہے علم کے اندر، وہ اس کو سمجھیں گے. تو یہ معنی ہے اس آیت کا. جی بھائی تابش بھائی سورہ، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی الحمدللہ.
جی ہاں اس کا ایک اور تھا کہ جو سورہ نساء ہے اس کی آیت 157 جو ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا میں آیت پڑھ رہا جی ہوں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا قتل المسیح ہاں مسیحا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عیسی ابن تو مریم، یعنی جی جی تو اس میں جو یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو اس کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جو جوز تھے مطلب جو یہودی تھے وہ جب قتل کرنے آئے تھے لیکن وہ قتل نہیں کر پائے تھے، ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے قتل کر دیے، لیکن تو وہ جاننا تھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کون کس نے لیا تھا اور وہ کیسے مطلب وہ ہوا، کیونکہ اس میں اعتراض لوگوں کا ایسا تھا کہ بھائی اگر ان کو ریزمبل ہوا مطلب انہوں نے قتل کرے تو مطلب لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈسیپشن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایسا تو اس کی تفصیل مطلب مجھے تھوڑی جاننا تھی کہ مطلب آیت کی اس میں کیا ہے ڈسپشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسیپشن مطلب نہیں، دھوکہ دے دیا اللہ جیسے تعالیٰ نے آپ تو کو عربی اللہ نہیں معلوم ہے اسی طرح انگریزی اللہ مجھے تعالیٰ نہیں نے معلوم۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دھوکہ دیا گویا ایک طرح سے، ہاں تو اللہ کیسے دھوکہ دے یہ سکتا ہے بتانا قوم چاہ کو رہا ہوں۔ اگر ایسا حضرت لوگ عیسیٰ بولتے قتل کہ نہیں نہیں ہوئے تو اللہ ہاں تعالیٰ نے کیا ان کو دھوکہ دیا؟ تو لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ قتل دیکھیے کر دیے لیکن ان کو اصل میں تو ہوا نہیں، تو یہ تو لوگ کے ساتھ جی دھوکہ ہو بالکل، گیا، لوگ بولتے ہیں اللہ دھوکہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو ہاں اللہ کو دیکھیے مطلب وہ نہیں ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے تابش بھائی، واضح ہے، جی شیخ۔ اس آیت کی بھی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہی نہیں، انہیں دھوکہ ہو گیا ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ایسا آدمی جس کو انہوں نے قتل کر دیا اور انہوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے انہی کے شکل میں کسی آدمی کو انہی میں سے جو لوگ قتل کرنے گئے تھے انہی میں سے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنا دیا، اس کو قتل کر دیا اور وہ لوگ سمجھے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ تو یہ آیت اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکہ دیا، بھائی انہوں نے دھوکہ خود کھایا، اللہ نے کیا ان کو دھوکہ دیا؟ وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، اللہ نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، وہ دھوکہ انہوں نے خود کھایا۔ اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے صراحت کے ساتھ کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے دھوکہ نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچایا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر جو چیزیں ہمارے لیے مشکل لگتی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا، اور یہ بچانا دھوکہ نہیں ہے۔ جی بھائی جی تابش بھائی، میں اس کی تفسیر پڑھا تھا ابن کثیر کی، تو اس جی میں یہ لکھا تھا جی مطلب مجھے معلوم نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں جو ایپ کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ابن کثیر کی تفسیر ایسا وہ بول رہے کہ ابن کثیر کے اندر ہے، اس میں ایسا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو وہ تھے مطلب صحابہ، ایسا بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو تھے حواری ان میں سے، ہاں ان میں سے ایک صحابہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بھائی تم میں سے جو بھی میری جگہ لیں گا وہ جنت میں جائیں گا، تو پھر پوچھا تھا کہ کون لینا چاہیں گا میری جگہ، تو اللہ تعالیٰ میری جو شکل ہے وہ تمہاری شکل سے بدل دیں گا، مطلب تمہاری شکل کو میری شکل سے بدل دیں گا۔ تو اس میں سے ایک ینگ نوجوان تھا جس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا تھا لیکن ہر بار وہی ہاتھ اٹھا رہا تھا، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولے ٹھیک ہے پھر تم ہی رہوں گے، ایسی تفسیر میں لکھا ہے، تو اس لیے مجھے جاننا تھا کہ مطلب اس کا صحیح وہ کیا ہے تفسیر۔ دیکھیے چونکہ اس واقعے کا تعلق بنو اسرائیل سے ہے اور کئی ساری ایسی روایتیں ہیں جو اسرائیلیات ہیں جو صحیح نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، اس روایت کی تحقیق کرنی ہوگی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، نہ تو قرآن میں ایسا کچھ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کہا ہو کہ جو میری جگہ پر آئے گا اس کے لیے جنت ہے، ایسی کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اسرائیلی روایت ہو۔ دیکھیے میں آپ کو تفسیر سعدی پڑھ کر کے سناتا ہوں، بہت مختصر تفسیر ہے اور اس میں یہ صرف راجح قول ذکر کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں اس کی تفسیر میں وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَلُوا رُسُلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّهُمْ قَتَلُوا الْمَسِيحَ عِيسَى وَصَلَبُوهُ وَالْحَالِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ شُبِّهَ لَهُمْ غَيْرُهُ فَقَتَلُوا غَيْرَهُ وَصَلَبُوهُ۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ تو ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ
عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو ان کے مشابہ بنا دیا گیا اور اسی کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو جو بھی جس کو بھی وہ سوچ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، لیکن ان کو لگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایسا؟ ہاں، ان کو لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو مطلب خود سے دھوکہ کھایا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جی کی بالکل، شکل ویسی دکھنے لگی؟ اللہ ان کے کان میں کہنے تھوڑی آیا تھا کہ تم دھوکہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں نے، سمجھ گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا۔ جی چلیں جی جی تابعیض بھائی، بہت شکریہ، اور تیسرا سوال جزاک اللہ خیرن۔ اس کے بعد عبدالسلام، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ عبدالسلام، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال نماز کے تعلق سے تھا۔ مان لو جیسے کہ میری جوہر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور عصر کی جماعت کھڑی ہے، تو میں کس نیت سے شامل ہوں گا، عصر کی نیت سے یا جوہر کی نیت سے؟ آپ ظہر کی نیت سے شامل ہوں گے عصر کی جماعت میں، کیونکہ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، تو پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نیت سے شامل ہوں گے عصر کی جماعت میں۔ جی شیخ، ایک چھوٹا سوال اور ہے۔ جیسے یہ آخری تشہد میں جو ہم تبرک کرتے ہیں، تو مان لو کسی شخص کو مشقت ہو رہی ہے، نہیں کر پا رہا ہے یا کوئی بھول جا رہا ہے، تو ایسے میں نماز میں کچھ کمی تو نہیں آئے گی شیخ؟ دیکھیے، تورک کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، یہ نہ تو واجب ہے، نہ تو شرط ہے، نہ تو رکن ہے۔ تورک کرنا یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تورک کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے، تو اس سنت کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تورک کرنا یہ سنت ہے، ظاہر ہے اس کا ایک اجر ہے، تو اس اجر سے وہ محروم ہو جائے گا اگر وہ تورک کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں کر رہا ہے تو۔ لیکن اگر کوئی آدمی تورک کر ہی نہیں پا رہا ہے، ایسے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پریشانی ہے پاؤں میں یا کوئی کسی مشقت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو چونکہ وہ عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اسے تورک کا اجر نہیں ملا، کیونکہ اس کے ساتھ پریشانی ہے۔ تو اگر تورک کی استطاعت کے باوجود تورک چھوڑتے ہیں تو اس کا اجر نہیں ملے گا تورک کا، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اجر بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ معذور ہیں۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب قربانی کرتے ہیں میرے والد صاحب، تو کیا کرتے ہیں، جو مولانا یا پھر جو آتے وہ ذبح کرنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں کہ مطلب میرے مرحوم دادا دادی اور میرے مرحوم بوا کا نام لے اور میرے والد اور والدہ کا نام لے، تو ان لوگوں جو مرحوم ہیں ان لوگوں کا نام بھی لینا، کیا یہ جائز یا جائز مند ہوگا شیخ؟ میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے میت کی جانب سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ میت کی جانب سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے صدقہ کرنا، مالی صدقہ کرنا میت کی جانب سے ثابت ہے، تو میت کی جانب سے ہم صدقہ کریں گے، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ میت کو ملے گا۔ لیکن قربانی کرنا، چاہے وہ مستقل طور سے میت کی جانب سے ایک بکرا ہو یا میت کو اپنے والے بکرے میں شامل کیا جائے، یہ دونوں صورتیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بہت سارے اعزاء و اقارب کی وفات ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ کبھی ایک بار بھی نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموات کو اپنی قربانی کے اندر شامل کیا ہو۔ تو قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے، توقیفی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا یہ ضروری ہے، لہٰذا میت کی جانب سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے یا میں اس سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، تو یہ الگ بات ہے۔ جی، کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری قربانی یا قربانی کا طریقہ ہمارے نبی کے مطابق ہو؟ تو ہمارے نبی نے تو کبھی میت کی جانب سے قربانی نہیں کیا۔ جی شیخ، جو ایک روایت کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے تھے، وہ ضعیف ہے کیا شیخ؟ دو باتیں، پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، پہلی بات وہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات، اگر تھوڑی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کو صحیح مان لیں،
تو اس روایت کے اندر آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس روایت کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کیا کہ میں ان کی جانب سے قربانی کروں، اور اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر میت وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری جانب سے قربانی کر دینا تو قربانی کرنا صحیح ہے، اگر وصیت کر کے گیا ہے تو۔ اور یہاں پر آپ کا جو سوال ہے وہ وصیت کے بارے میں سوال نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وصیت کا ذکر ہے، تو اگر وصیت کیا ہے تو بالکل کیجئے۔ اور دوسری بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت صحیح بھی نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حج کے لیے یہ ثواب ہے کہ سارے گناہ اس کی معاف کر دی جائیں گی، تو قربانی کا ثواب کیا ہے، مطلب حدیث اور قرآن کی روشنی میں؟ دیکھیے، قربانی کے ثواب کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے کہ اتنا ملے گا۔ ہم لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم کو ہر چیز کاؤنٹنگ میں چاہیے، 10 ملے گا کہ 20 ملے گا۔ قربانی کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، یہ کیا کم ہے؟ تو قربانی کا اجر ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کے ثواب کو کاؤنٹ کر کے نہیں بتایا گیا کہ کتنا ملے گا۔ اور ایسے بہت چند اعمال آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، جی ورنہ آپ کو 99% آپ کو اجر ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے 10 گنا، 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، جتنا چاہے دے، تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ جاننا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دے گا، 10 دے گا کہ 20 دے گا۔ جی جی جزاک اللہ خیرن شیخ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی۔ حمزہ ابن ارشد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ سوال میرا یہ ہے کہ جو عشاء کا جو وقت ہے اس کا آخری یعنی اس کا آخری وقت کون سا ہے دینے کی؟ ایک حدیث جو ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ انما التفرید فی من لم یصلی حتی یدخل وقت صلاۃ الاخری۔ اب اس میں تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اس کا جو دیا تھا کہ یہاں تو فجر بھی آ سکتی ہے، تو فجر میں تو اجماع ہے نا کہ فجر کے بعد یعنی فجر سے لے کر ظہر کے بیچ میں فجر کا نہیں وقت، اس پر تو اجماع ہے، تو اجماع ایک دلیل ہو گئی۔ جی شیخ۔ ہاں جی، کمپلیٹ ہو گیا سوال آپ کا؟ جی جی دیکھیے، عشاء کا جو وقت ہے آخری وقت عشاء کا ہے آدھی رات۔ قرآن کی وہ آیت بتائیں شیخ۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ دیکھیے، 2 وقت بتایا گیا یہاں پر۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک الشمس مطلب زوال الشمس، تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال شمس کے بعد، سورج زائل ہونے کے بعد، الی غسق اللیل، آدھی رات تک، کیونکہ رات میں سب سے زیادہ اندھیرا آدھی رات کو ہوتا ہے، تو آدھی رات تک۔ تو اس میں کتنی نمازیں آ گئی؟ 4 نمازیں آ گئی، تو یہ 4 نمازوں کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقرآن الفجر۔ اب اس میں فجر کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو 4 نمازیں ہیں ظہر سے لے کر کے عشاء تک، یہ نمازیں ایسی ہیں کہ سب کا وقت ایک دوسرے سے متصل ہے، ایک کا وقت ختم ہوا، دوسرے کا وقت شروع، لیکن فجر کی نماز کا وقت الگ سے بتایا گیا۔ اس کا مطلب فجر کا وقت عشاء کے وقت سے متصل نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ آدھی رات کو عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں، کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے۔ اب فجر کا وقت اس کے بعد شروع ہوگا، جو ہے طلوع فجر کے بعد۔ جی اب اسی میں نہیں، مطلب کہ ایک اور سوال ہے کہ اگر سے کسی جو ڈش ہے، اگر کوئی کھانا ہے، ڈش ہے جیسے کیک وغیرہ، اس میں اگر الکوہول وغیرہ ایز اے انگریڈینٹ، یعنی جیسے شوگر استعمال ہوتا ہے، جیسے اور استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر ایک الکوہول کو بھی اس میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا پورا کھانا؟ دیکھیے، یہاں پر 2 مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی کھانے کے سامان میں یا کسی بھی استعمال والے سامان میں الکوہل ڈالنا، الکوہل جو نشہ آور ایک مادہ ہے، کیا کسی کھانے والے سامان میں الکوہل ڈالنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ الکوہل ایک حرام مادہ ہے،
ایک ناجائز مادہ ہے اور نشے والا مادہ ہے، اس لیے اس کو کسی بھی کھانے پینے یا استعمال والی چیز میں ڈالنا اور اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کھانا ملا، کوئی ایسی چیز، کھانا یا کوئی ایسی چیز جو استعمال ہوتی ہے تو اور اس میں الکوہل ڈلا ہوا ہے، تو کیا آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ الکوہل کا جو مادہ اس میں ڈلا ہوا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنی مقدار میں ڈلا ہے. اگر اس کی اتنی مقدار اس میں پڑی ہوئی ہے کہ پڑنے کے بعد اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے اس کا وجود، تو پھر اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا، پھر اس کو کھانا جائز ہوگا. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ العین اذا انغمرت فی شیء فاستهلكت فلا حکم لها. کوئی چیز اگر دوسری چیز کے اندر پڑ جائے اور وہ ختم ہو جائے، استہلکت یا انغمرت، اس میں ختم ہو جائے، اپنا وجود کھو بیٹھے، تو پھر اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہوگا. تو اگر الکوہل یا کوئی بھی ایسا مادہ جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے دوسری چیز میں پڑے اور اتنی کم مقدار میں ہو کہ اپنا وجود، اپنا اثر سب کچھ کھو دے، تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. لیکن پہلا سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ کیا وہ جان بوجھ کر اس کو ڈالنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ہم یہ جو دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ اس صورت میں جب آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جس میں پڑا ہوا ہے تو اس کا استعمال کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کا وجود ختم ہو گیا ہو، اتنے کم مقدار میں ہو. جی شیخ، جی شیخ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک، بارک اللہ ٹھیک ہے فیک. شیخ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ، بہت وعلیکم عرصے السلام. بعد آپ سے موقع ملا. شیخ جی جی میں نا کفایت اللہ سنابلی صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا آئی پلس چینل پہ، تو وہ بول رہے تھے جو حنابلی مسلک کو فالو کرتے ہیں نا ان کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور وہ بول رہے تھے کہ ان کے دلائل بہت ہی پختہ ہیں. تو کیا ہم اہل حدیث جو ہیں ان کے دلائل اگر پختہ ہیں تو ہم کیوں نہیں فالو کرتے ان کو؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے، ہاں ہو سکتا ہے آپ نے ہو سکتا ہے پوری بات نہ سنی ہو یا جو ہے آپ سے چوک ہو گئی ہو. جی حنابلہ کے جو دلائل ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، میں بھی اس بات کو کئی بار دہرا چکا ہوں اسی اسٹریم میں کہ ان کے دلائل بہت پختہ ہیں، بہت قوی دلائل ہیں. آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل ان کی بات صحیح ہے، اتنے واضح ادلہ ہیں. لیکن وہیں پر جو دوسری رائے ہے جس کے جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام اس زمانے کے، ان کی اور بہت سارے دیگر علماء کی جو رائے ہے وہ عدم تکفیر کی ہے کہ تارک صلاۃ کافر نہیں ہے. اور انہوں نے جو دلیلیں ذکر کی ہیں وہ دلیلیں بھی قوت میں کچھ کم نہیں ہیں. جیسے کہ ایک روایت ہے، لمبی روایت، کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہوگا، ایک ایسا حدیث البطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، بڑی حدیث ہے حدیث البطاقہ، ایک ایسا آدمی آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، صرف گناہ ہوں گے. اس کے نام اعمال میں فقط لا الہ الا اللہ ہوگا. اسے ایک بطاقہ، بطاقہ مطلب کاغذ کا ایک ٹکڑا، اس میں لکھا جائے گا اور میزان پر رکھا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا. تو اس کے پاس صرف اصل ایمان موجود ہے بس، اور کچھ نہیں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی نجات ہو جائے گی. تو یہ حدیث بھی بہت قوی ہے، یہ دلیل بہت قوی ہے، اس سے استدلال کیا ہے دوسرے فریق نے. تو دونوں فریق کے ادلہ بہت قوی ہیں. اس لیے یہ سوال جب بھی آتا ہے میں اس میں فتویٰ دینے سے یا جواب دینے سے میں بچتا ہوں اور میں توقف اختیار کرتا ہوں. علماء کے یہ جو ادلہ ہیں یہ بہت متجاذب ہیں، تو اس لیے میں اس میں بچتا ہوں اور نصیحت یہی کرتا ہوں کہ جب اتنا خطرناک مسئلہ ہے تو آپ نماز چھوڑیں کیوں. تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ تو رہے ہیں آپ اس پر عمل کیجئے، بالکل جو حنابلہ کا قول ہے اور اتنی قوی دلیلیں ہیں اس پر عمل کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ نماز نہ چھوڑیں. نہیں، اگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بے نمازی مر گئے ہیں تو ہم ان کے کیا سوچیں ان کے بارے میں؟ میں نے بتا دیا اپنا موقف کہ میں اس میں توقف اختیار کرتا ہوں تکفیر والے مسئلے میں. جی. اور میرا ایک اور مسئلہ پوچھنا تھا، جو کلمہ گو ہے اور وہ عالم بھی ہوتے ہیں اور اکثر وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا
कैसे उन्हें समझाए؟ उनके बारे में मेरी राय ये है कि वो दाल हैं, मुदिल हैं, और ना सिर्फ ये कि वो खुद शिर्क करते हैं, शिर्क की दावत देते हैं। देखिए, मैं मुअय्यन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुतलक की बात कर रहा हूं। कोई आदमी शिर्क करे या शिर्क की दावत दे, ऐसा आदमी काफिर है, ये जनरल हुक्म लगा रहा हूं मैं। अच्छा, अब इसको आप किसी खास शख्स पर जाकर के फिट मत करें। हमारे यहाँ अहले सुन्ना वल जमात के यहाँ तकफीर मुतलक और तकफीर मुअय्यन में फर्क है। मुतलक तौर से मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी शिर्क करे, जो आदमी कब्र पर सजदा करे, वो काफिर है। अब अगर किसी ज़ैद, अमर, बकर, किसी खास शख्स के बारे में हुक्म लगाना है तो तकफीर मुअय्यन के अलग शुरूत हैं, उनकी बुनियाद पर उसकी तकफीर की जाएगी और किबार उलमा ये काम करेंगे। मैं आम इंसानों की बात नहीं कर रहा, जो जाहिल हैं वो तो उन पर तो फतवा नहीं ना लगा सकते, लेकिन जो आलिम है, जो इनको डिफेंड करते हैं, जैसे मैं वही बात तो कर रहा हूं भाई। मैं चाहे कोई आलिम हो या जाहिल हो, जब किसी मुतअय्यन शख्स की बात करेंगे तो तकफीर मुअय्यन के जो शुरूत हैं उनका पाया जाना जरूरी है, उसके जो मवाने हैं उसका इंतिफा जरूरी है, और ये काम कोई आम आदमी नहीं करेगा। जो किबार उलमा हैं उनकी टीम करेगी, उस मसले का दिरासा करेगी और उस आदमी पर हुज्जत कायम करेगी, उसके बाद उसकी तकफीर करेगी, फिर हम और आप उसको काफिर समझेंगे। मैं ये सब की बात कर रहा हूं, चाहे कोई आम आदमी हो या आलिम हो। अच्छा, जज़ाक खैर शेख। बहुत शुक्रिया जी साहब, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फिकुम। अब्दुल मतीन, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि अरफा का जो रोज़ा रखना है तो वहाँ अरफा के हिसाब से सऊदी अरब के हिसाब के तारीख से रखा जाए या इंडिया के हिसाब के तारीख से? अगर इंडिया के हिसाब से रखते हैं तो जुमा का दिन पढ़ते हैं, लेकिन जुमा और एक हदीस में है कि जुमा सिर्फ जुमा या तो शनिचर के दिन रोजा रखना मना है। जी जी जी, इसका जवाब अभी एक दो दिन पहले हाँ मैंने दिया है, तो खुलासा आप वहां पे भी जाके देख लीजिएगा। खुलासा ये है कि चाहे वो जुमा के दिन पढ़े या किसी भी दिन पढ़े, वो रोजा रखेंगे। पहला सवाल आपने किया कि क्या सऊदिया के हिसाब से रखेंगे या हिंदुस्तान के हिसाब से। आप रोजा सऊदिया के हिसाब से रखेंगे। तमाम इबादतें जिनका ताल्लुक वक्त से है, तो वक्त पूरी दुनिया में अलग अलग होता है, तारीखें अलग अलग होती हैं। आप अपने वक्त के हिसाब से रोजा रखेंगे, ना कि सऊदिया के हिसाब से। हाँ, जहां पे भी आप हैं वहां के हिसाब से। आपने सऊदिया के हिसाब से रखेंगे बोल दिया है। नहीं, आप सऊदिया के हिसाब से नहीं रखेंगे। आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं वहां की तारीख के हिसाब से रखेंगे, यानी 9 ज़िलहिज्जा को रखेंगे। तो जब हिंदुस्तान में 9 ज़िलहिज्जा की तारीख होगी तब आप रोजा रखेंगे, सऊदिया के हिसाब से नहीं रखेंगे। बहुत तफसील से मैंने इस पर बात किया है इससे पहले। और दूसरी बात, जो जुमा का आपने किया कि जुमा के दिन के बारे में एक हदीस है कि जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया गया है, तो जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया गया है। तो अभी मान लीजिए जो अगला जुमा आ रहा है उस दिन 9 ज़िलहिज्जा है, तो जब आप उस दिन रोजा रखेंगे 9 ज़िलहिज्जा को, तो क्या आप जुमा का रोजा रख रहे हैं या 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रख रहे हैं? 9 ज़िलहिज्जा का। हाँ, तो फिर जुमा कहां से दरमियान में आ गया? जुमा का मना है ना, 9 ज़िलहिज्जा का थोड़ी मना है। जी। जुमा का रोजा रखना उस वक्त कहेंगे जब कोई सबब नहीं मौजूद है दरमियान में, कभी भी ऐसे जुमा आया और आपने जुमा का रोजा रख लिया, तो उसको कहेंगे जुमा का रोजा। लेकिन यहां पे तो आप यौम अरफा का रोजा रख रहे हैं, जुमा तो आपके दिमाग में भी नहीं है। तो खुलासा ये कि जब कोई सबब पाया जाएगा तो सबबी रोजा, चाहे जुमा हो, शनिचर हो, कोई भी दिन हो, उस दिन वो रोजा रखेंगे। वो जो हदीस है उसको इस बात पर महमूल किया जाएगा कि इनफरादी तौर पर तखसीस के साथ जुमा का रोजा बगैर नफली रोजा बगैर किसी सबब के रखना वो जायज नहीं है। जी अब्दुल। और एक सवाल है कि शेख, जैसे कि ईद की नमाज पढ़ते हैं या तो जनाजा की नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें रफुल अदैन जो करते हैं तो सिर्फ मुक्तदी करेंगे या नहीं करेंगे? कोई बोलता है करे, कोई बोलता है। ये इख्तलाफी मसला है, और देखिए इसका ताल्लुक नमाज की सेहत या बुतलान से नहीं है। ये इख्तलाफी मसला है कि क्या रफुल यदैन करना हर तकबीर में मुस्तहब है कि नहीं। दोनों तरह की राय है। मैं समझता हूं कि रफुल यदैन करना मुस्तहब है, क्योंकि बात साहबे कराम से साबित है, लिहाजा रफुल यदैन करेंगे, सब करेंगे, इमाम भी करेगा, मुक्तदी भी करेंगे। जी ठीक है अब्दुल मतीन साहब। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। पापा, मैं आपको ऐड करूं, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 2 सवाल है। जो कुर्बानी करता है उसके लिए जो बाल और नाखून जो काटने का नहीं काटने का हुक्म है, तो बाल से कहाँ के बाल मुराद है? जिस्म के, जैसे मूंछ के बाल हो गए, जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई भी बाल,
اچھا جی شیخ، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے اہل حدیث سے علماء کرام کی طرف سے کچھ مضمون آ رہا ہے، یہ صاحب استطاعت جو ہے ان کے لیے بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مطلب کرنا چاہیے لیکن یہ فرض نہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہی صحیح بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے جو آپ نے سنا کہ قربانی کرنا، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے اس میں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور ایسا ادلہ کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ ادلہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ کوئی دلیل دیجیے نا شیخ۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استطاعت ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے، یہ ثابت ہے ان سے۔ اسی طرح سے ابو مسعود البدری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انی لأدع الاضحى وانا انی لموسر، کہہ رہے کہ میں قربانی کرنا کبھی کبھی چھوڑتا ہوں جبکہ میں صاحب استطاعت ہوں، مخافۃ ان یظن جیرانی انہا حتم علی، اس خوف سے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں میرے پڑوسی کہ میرے اوپر واجب ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، وہ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی۔ اس کے بعد میں ابن عباد الرحمن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن میں نے آپ کو ایڈ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح اٹھا ہے اور اس کے گھر میں کھانا بھی موجود ہے تو وہ کیا نفلی روزہ کی نیت کر سکتا ہے کہ اب میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا اس کا روزہ ایسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے، نفلی روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفل مقید اور ایک نفل مطلق۔ نفل مقید کا مطلب ہے کہ وہ نفلی روزہ جو کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص ہے، جیسے ابھی یوم عرفہ کا روزہ آنے والا ہے، یہ مقید ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ آپ صرف 9 ذی الحجہ کو رکھ سکتے ہیں، 8 کو نہیں رکھ سکتے، 7 کو نہیں رکھ سکتے، گویا یہ مقید ہے 9 ذی الحجہ کے ساتھ، تو یہ نفل مقید ہے۔ یہ تو اگر کوئی نفل مقید روزہ ہے تو اس کی نیت فجر سے پہلے کرنا یہ ضروری ہے۔ فجر کے بعد اگر نیت کریں گے تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس پورے دن کا روزہ آپ کو رکھنا ہے، پورے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، فجر سے لے کر کے مغرب تک مکمل۔ تو اگر آپ نے نیت بعد میں کیا تو مکمل نہیں ہوا۔ تو اگر نفل مقید ہے تو فجر سے پہلے نیت کرنا ہے، اور اگر نفل مطلق ہے تو بالکل آپ دن میں نیت کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ شیخ محترم، اگر رات کو اپنا نیت کر لے اور سحری نہ کرے، جان بوجھ کر یا کوئی مجبوری کے طور پر اگر سحری نہیں کرتا تو کیا روزہ ٹھیک ہوگا اس کا؟ سحری کرنا روزہ صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی سحری چھوڑ دیتا ہے اور نیت کر لیا ہے اس نے، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، سحری کرنے کا جو اجر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے شیخ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، اور ایک اور سوال ہے کہ چند کتابوں کا نام بتا رہے ہیں جو ایک طالب علم نے پڑھنی ہو، جو کہ بھی دین سیکھنا چاہتا ہے، چند کتابوں کے نام بتا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اس کے لیے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا مستویٰ کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے۔ اب آپ کو میں ایسے کیسے بتا پاؤں گا، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہے نا؟ تو جب مجھے یہ پتا رہے گا کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کتنا پڑھے ہیں، کتنا سمجھ سکتے ہیں، تو پھر کوئی کتاب ریکمنڈ کر سکتا ہوں میں۔ جی یہ آپ کے نا مقامی علماء زیادہ کر پائیں گے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے مقامی علماء کے پاس آپ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں تو وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے۔ اب دیکھیں، آپ کے بارے میں زیرو معلومات ہے میرے پاس، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، عربی سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو میں کوئی کتاب آپ کو کیسے بتاؤں؟ صحیح بات، تو مقامی علماء سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ، شکریہ، بہت مہربانی۔ ابو عسکری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے۔ جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آ رہی ہے، فرمائیں۔ ہاں شیخ، ایک سوال ہے کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور میں ایمان لانے والوں میں سے پہلا شخص ہوں۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تو ایمان لے آ رہا ہے، حالانکہ تو اس سے بہت بڑا جرم جو کیا ہے،
کیا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو رد کر رہا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا ایمان رد ہو چکا ہے. تو 2 حدیثیں ایسے ہیں جو اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں میرے کو. ایک حدیث وہ ہے کہ جو ایک صحابی تھے. ایک منٹ پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائیے تاکہ میں وہ سرچ کروں. وہ آیت پڑھ کے شیخ سنائیے. سورت مجھے تو یاد ہے نمبر شیخ نہیں میں چلے گا. دیکھیے یہاں پہ بردرس نہیں بیٹھے ہیں, یہاں پہ طلبہ بیٹھے ہیں, طلبۃ العلم. وہ جی نمبر بردر کیا چلتا ہے, آپ ہم کو آیت بتائیے پڑھ کے. ربی موسیٰ و ہارون, میں نے پڑھیے موسیٰ رب کے ایمان پر ایمان لے آیا ہے. اور بھائی میں اور پورا پڑھ کے بتائیے نا, پوری پوری آیت آیت پڑھ پڑھیے کے گا. بتائیے. آیت کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں. دیکھیے میرے حساب سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا حق اسی انسان کو ہے جو کم از کم پہلے قرآن پڑھنا جانتا ہو. جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے پاس اشکال ہے. بھائی تمہارے پاس کیسا اشکال ہے, تم کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. بہت شیخ عجیب و جب کہ اللہ غریب چیز کہتا ہے مجھے لگتی ہے. شیخ اللہ کہہ رہا ہے فصل و اہل ذکر, تم اہل ذکر سے پوچھو. تو ہم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اہل کیا آپ اہل ذکر سے ذکر ہے. پوچھو, اہل ذکر سے وہ چیزیں پوچھو جو آپ کے لیول کی ہیں. ابھی آپ جی کو وہی قرآن تو پوچھ پڑھنا رہا ہوں نہیں آ رہا ہے آپ سے. اور آپ پڑھنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اشکال ہے, میرے پاس آپ کے پاس اعتراض ہے, آپ کو تعارض لگ رہا ہے قرآن کی آیت میں اور حدیث میں, اور قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے آپ کو. شیخ وہ مطلب آیت سوال نکال کے دکھائیے. جی سوال کرنے سے منع نہیں ہے, سوال اس بات کا ہے کہ آپ کو جی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ اس کی اصلاح کیجیے. یہ بولیے کہ تو انشاءاللہ اس لیے نیکسٹ ٹائم میں لہٰذا ٹھیک کر جاؤں گا. پہلا اسٹیپ, پہلا قدم یہ ہے کہ پہلے قرآن پڑھنا سیکھیے, پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی شیخ وہ آیت بتائیے. انشاءاللہ ضرور. میں شاید یہ آیت کی بات کر رہے ہیں. وجاوزنا آمنتو ببنی برب, اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے الآن وقد اب وہ عصیت قبل بتائیے وكنت وہ من حدیث بتائیے المفسدین. کیا اشکال ہے. ایک صحابی تھے جس نے ایک مشرک کو قتل کیا تو اس پر وار کیا, تو اللہ کے رسول تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, میں اب ایمان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا, تو صحابی نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تو نے اس کو کیوں قتل کیا, حالانکہ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول, تو خوف کی وجہ سے اس نے ایمان لے آیا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہاں پر قرآن تو رد کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے کہ تو نے اس کو معلوم ہے کیوں آپ قتل کو کیا, کیوں نہیں کیونکہ سمجھ میں آ صحابی رہا نے ہے. کہا کہ ہاں بس سمجھ گیا, میں آپ کا سوال جی سمجھ گیا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے نرسری نہیں پڑھا ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پہلے نرسری پڑھیں گے اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تب پی ایچ ڈی تک پہنچے گا تو سمجھ میں آئے گا, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا معنی. دیکھیے ایمان لانے کے لیے یا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ انسان غرغرے کی حالت میں نہ ہو. غرغرہ مطلب جب موت جان اس کی نکل رہی ہو. جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے, یہاں تک کہ جو ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ, اس فرشتے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے براء ابن عازب کی جو روایت ہے, لمبی روایت, صحیح مسلم کے اندر. تو انسان جب اس فرشتے کو دیکھ لیا, اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے, اس کے لیے ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اب تم اسلام لا رہے ہو. اسلام ایمان لانا تو اس وقت ہے جب یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں, جب سب کچھ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ایمان لا رہے ہو, یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ جائے تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تب تک اس کا ایمان بھی قبول ہوتا ہے. جب وہ مرنے لگا, فرشتے کو دیکھ لیا, موت کو سامنے دیکھ رہا ہے, تب اس کا ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرعون نے سب کچھ دیکھ لیا تھا, ڈوب رہا ہے, جان نکلنے والی ہے, تب وہ ایمان لا رہا ہے, اس لیے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب وہ حدیث, دوسری جو حدیث آپ نے کہا کہ ایک صحابی نے کسی کو قتل کرنا چاہا جنگ میں, جب انہوں نے تلوار اٹھایا تو وہ ایمان لے آئے, کلمہ پڑھنے لگے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب انہوں نے تلوار اٹھایا تو کیا اس وقت ان کی جان نکل رہی تھی, فرشتہ آ چکا تھا, کیا غرغرے کی حالت میں تھے وہ؟ نہیں, قطعاً نہیں. انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا, ایسا تھوڑی کہ ان کی جان نکل رہی ہے, تو وہ غرغرے کی حالت میں نہیں ہے, اس لیے وہاں پر ان کا ایمان قابل قبول ہے. ایک بات یہ. دوسری بات کہ انسان کی توبہ یا انسان کا ایمان غرغرے کی حالت میں قابل قبول نہیں ہے, یہ اخروی حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے.
ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. ایک بندہ ہے, مان لیجئے ایک کافر ہے, بیمار ہے, سخت بیمار ہے, بالکل بستر پہ ہے, مرنے سے چند منٹ پہلے وہ کلمہ پڑھ لیا. اب اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں, یہ اللہ فیصلہ کرے گا, ہمیں نہیں معلوم. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, وہ ایمان لا چکا ہے. ہم اس پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے اور ایک مسلمان کے جو احکام ہوتے ہیں تمام احکام اس پر ہم نافذ کریں گے. یہ دنیاوی حکم ہے ہمارا جس کے ہم مکلف ہیں. لیکن اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں, یہ اللہ بتائے گا. تو فرعون کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے, لیکن وہ جو سامنے جس کو وہ قتل کیا انہوں نے دنیاوی اعتبار سے حکم لگایا. تو دنیاوی اعتبار سے آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں, آپ ظاہر کو دیکھ کر حکم لگائیں گے. تو یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ فرعون غرغرے کی حالت میں تھا اور وہ صحابی جنہوں نے قتل کیا تھا وہ مقتول غرغرے کی حالت میں نہیں تھا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے, اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین حکم لگائے گا. تو فرعون پر اللہ نے حکم لگایا اور اس آدمی پر ہم دنیاوی اعتبار سے حکم لگائیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. جی شیخ, یہی حالت جو ابو طالب سے ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ بھی موت کی حالت میں تھا, اللہ کے رسول نے کہا چاچا کان میں کلمہ پڑھو, ایک بار میں اللہ کے دربار پاس کروں گا. تو کیا اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ اس کو کس, آپ کا سوال بالکل وہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں, رپورٹر نہیں کہتے ہیں, نیوز رپورٹر. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں دیکھیے, ابو طالب جب مرض الموت میں تھے, جب وہ بیمار تھے, بستر پر تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایمان لے آئیے. لیکن کیا یہاں پر کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی موت حاضر ہو چکی تھی, ملک الموت آ چکا تھا؟ ایسا تو نہیں بتایا گیا ہے. وہ بیمار تھے, بستر پر تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار لے آئیے, ایمان لے آئیے. تو غرغرے کی حالت میں تو نہیں تھے. یہ ایک بات. دوسری بات, ہم نے جو دوسرا نقطہ ذکر کیا کہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے, وہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں, یہ تو اللہ حکم لگائے گا. اور جب تک اللہ کی جانب سے کوئی آیت ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فرعون کے بارے میں تو آیت آ گئی کہ ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو دنیاوی مسائل ہیں جہاں پر ہمیں ظاہر پر حکم لگانا ہے تو وہاں پر تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں. تو ابو طالب کے بارے میں ایسا کہاں آپ کو ملا کہ ملک الموت حاضر ہو چکا تھا, وہ غرغرے میں جا چکے تھے, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اگر ایمان لے آئے تو تم کو ایمان فائدہ دے گا؟ ایسا کہاں ہے؟ جی شیخ, شکریہ, جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. دیکھیے, میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے نا کہ شیخ محترم جب ڈانٹتے ہیں نا, بہت اچھی بات ہے وہ, کہ یعنی ایک آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی گزر گئی, 10 سال 15 سال 20 سال شعور آنے کے بعد ہم نے گزار لیا, لیکن قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور کتنا اچھا ماحول ہوگا کہ آپ آئیں, قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں اور پھر کہیں کہ شیخ اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, وہ بیان. میں دیکھیے شیخ, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے شبہات اسلام کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں, ایمان کے بارے میں بہت سارے شبہات اس لیے آتے ہیں نا کہ ہمارا ابھی لیول, وہ فرسٹ لیول پر بھی ہم نہیں ہیں, اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو بہت اچھے لوگ بھی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری عقل تو اتنی بڑی ہے, میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے یہاں پہ. پرابلم نہیں ہے بھائی, آپ اپنے لیول سے زیادہ اوپر جا رہے ہیں, پہلے اپنے اندر وہ لیول پیدا کیجئے. تو لہٰذا طلب علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کیا جاتا ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی ضرورت آپ کو روزانہ پڑ رہی ہے, ان کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, اور آپ کو 2 آیتوں میں تعارض دکھ رہا ہے, 2 حدیثوں میں آپ کو تعارض دکھ رہا ہے, آپ کو اعتراض دکھ رہا ہے, تو مطلب تعجب وہاں پر ہوتا ہے. اور وہ تعجب اس لیے بجا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ دنیاوی جو علوم ہے, دنیاوی علوم کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے ضروری ہے پڑھنا, ہم پڑھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے, پڑھیں گے تبھی ڈاکٹر بنیں گے. لیکن جو دینی علم ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہر کوئی عام آدمی چلتا پھرتا ایسے ہی قرآن کو لے کر بیٹھے. اصل میں یہ ساری چیزیں عقلانیوں نے دی ہیں, جماعت اسلامی نے خاص طور سے, کہ قرآن کھولو, ترجمہ پڑھو, گویا کہ پورا اسلام ترجمے سے آپ کے سمجھ میں آ گیا. بھائی اس کا باقاعدہ پروسیس ہے.
उससे नहीं गुजरेंगे तो तरह तरह के शुबहात आएंगे, कई दफा आप फितने का शिकार हो जाएंगे। तो ये मेरी नसीहत इसलिए है कि आप फितने से बचिए, आपका ये हक है कि आप दीन को सीखें। दीन हमारे मजहब में, हमारे दीन में इस्लाम सीखना ये सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, जैसा कि बहुत सारे दीन में है कि जो है दीन एक खास किस्म के लोग सीखेंगे। हमारे यहाँ सबके लिए है, सबका हक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उन तमाम मराहिल से गुजरिए, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। जी, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैरन। एक भाई ने कमेंट में सवाल किया है, शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, शेख क्या कुर्बानी का जानवर घर के किसी फर्द, घर के किसी अफराद के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं क्या? घर के किसी फर्द के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं क्या, पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कुर्बानी किसी भी जिंदा इंसान की जानिब से कुर्बानी की जा सकती है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम शेख। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि जैसा कि आजकल ये चीज बहुत नॉर्मल हो गई है कि मर्द और औरत के बीच नाजायज ताल्लुकात होते हैं, तो अगर उस ताल्लुकात के बीच में उन लोगों ने, अगर औरत ने मर्द को कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, गिफ्ट्स लाइक कपड़े, जूते हो उसमें, या फिर कोई रकम हो और घड़ी वगैरह हो, तो फिर उनका वो मामला खत्म हो गया, उन्होंने तौबा कर ली, वो लोग अब उनका राब्ता नहीं है, तो क्या वो जो गिफ्ट्स हैं क्या उनको यूज कर सकते हैं बाद में भी या नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और ये जो आपने आखिर में जुमला कह दिया कि उन्होंने तौबा कर लिया, सबसे अच्छी बात ये है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी एक दूसरे को रजामंदी के साथ गिफ्ट दिया गया है, कोई भी इंसान किसी को गिफ्ट दे सकता है रजामंदी के साथ, तो अगर दिया गया है तो उससे इस्तेमाल करना जायज होगा। अगर ये जुमला आप नहीं कहते कि उन्होंने तौबा कर ली है, तो फिर मैं ये कहता, मैं वो बात कहता जो एक आलिम ने कही थी। एक वाकया है कि हजरत हुसैन को अहले कूफा ने कत्ल किया, मारूफ है, सब जानते हैं। तो एक किसी कूफी ने तवाफ करते हुए एक सहाबी से पूछा, सहाबी से या किसी आलिम से, कहा कि अगर मच्छर जो है का खून लग जाए तो वजू, मच्छर हम मार दे तो वजू टूट जाएगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि इसको देखो, हुसैन के खून से इन लोगों के हाथ रंगे हुए हैं अहले कूफा के, और इसे इस बात की फिक्र है कि मच्छर मारने से वजू टूट जाएगा कि नहीं। तो मतलब अगर कोई आके सवाल करे कि मैं ज़िना करूं तो क्या गुस्ले जनाबत वाजिब है कि नहीं, तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि तौबा कर लिया उन्होंने, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शेख, एक सवाल हो रहा है कि क्या उन कपड़ों को पहन करके, जो कपड़े उस औरत ने दिए थे, उनसे नमाज पढ़ सकते हैं? जब उसको मैंने कहा इस्तेमाल करना जायज है, तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद भाई, बारकल्लाहु फीकुम। अबू एहसान सलफी, जी अबू एहसान सलफी, जल्दी से अनम्यूट करें भाई और अपना सवाल पूछें। आप म्यूट हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरमाए एहसान भाई। जी म्यूट हो गए भाई आप, थोड़ा सा जल्दी सवाल करें एहसान भाई, वक्त हमारे पास नहीं है। अबू एहसान म्यूट है भाई आप, ठीक है। मैं जो है उम्मे जुमर, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, जैसे कि कुर्बानी एक जानवर में होती है, बकरे में, तो उस तरह से बड़े जानवर में जब कुर्बानी होती है तो वो 7 हिस्से उसमें होते हैं, तो वो 7 हिस्से मिलाकर एक बकरा समझा जाता है क्या? देखिए, जो बड़ा जानवर है उसमें मैक्सिमम 7 होता है, मिनिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक आदमी अकेले भी एक बड़ा जानवर करेगा, अगर वो अकेले एक बड़ा जानवर कर रहा है तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने 7 कुर्बानी किया। या मान लीजिए 2 आदमी मिलके एक बड़ा जानवर कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों ने 3.5 किया, कहा जाएगा दोनों ने एक कुर्बानी की। तो वो जो 7 है वो मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा 7 लोग, यानी 7 लोग कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन 7 के नीचे अगर कुछ लोग कर रहे हैं 6, 5, 4 या 1,
تو ہر آدمی کی ایک قربانی مانی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا اس نے 2 کیا یا 3 کیا. جیسے کہ شیخ وہ ساتھ مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑا جانور ایک بکرے کے مقابل میں ہوتا ہے کیا؟ بہتر ہے بڑا جانور. اگر کوئی ایک آدمی ایک بکرا کر رہا ہے, سامنے والا دوسرا ایک آدمی ایک بڑا جانور کر رہا ہے, تو جو بڑا جانور کر رہا ہے وہ افضل ہے بنسبت بکرے کے. لیکن قربانی دونوں کی ایک ہی ہے, لیکن وہ افضل ہے جو بڑا جانور کر رہا ہے اکیلے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے شیخ, عورت کیا اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اس شرط کے ساتھ کاٹ سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو مردوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے, مطلب اس طرح سے نہ کاٹے ایسے ڈیزائن میں کہ مردوں کی مشابہت ہو جائے, اور دوسرا کافرات فاجرات فاسقات کی مشابہت نہ ہو. جیسے کہ اس زمانے میں بہت سارے اس کو چھوٹے کرنا ہے. جی لمبے بال ہے زیادہ تو اس کو چھوٹے کرنے کی خواہش ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں, اگر پوری بات سنیں گی تو سمجھ میں آ جائے شاید. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کاٹنا جائز ہے, اور جتنا چھوٹا کرنا چاہے کر سکتی ہے, بس 2 شرطیں پائی جانی چاہیے. ایک تو اتنا نہ کرے, اس ڈیزائن کا نہ کرے, یا اتنا چھوٹا نہ کرے کہ مردوں سے ملنے لگے. دوسرا اس ڈیزائن میں نہ کاٹے کہ فاسقات فاجرات, بہت سارے ابھی ایکٹریس کی نقالی کرتی ہیں بہت ساری عورتیں, تو فاسقات اور فاجرات کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ان 2 چیزوں سے بچتے ہوئے عورت اپنے بال کاٹ سکتی ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. بیماری میں بس شیخ زیادہ بال چلے گئے ہو تو 2 سوال آپ کا. جی, بیماری میں زیادہ بال چلے گئے ہو مطلب کیا ہے؟ بہت ہی مطلب بہت چھوٹے ہو گئے نہیں کے جیسے, تو اس کو کس لیول بھائی بیماری میں اگر بال چلے گیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے بال, تو اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جو زیادہ ہی مطلب برے دکھنے لگے. تو بس سیٹ کرنے میں انہی دونوں چیزوں کی رعایت کرنی ہے. جیسے مان لیجیے ہم لوگوں کا بال ہے, مردوں کا معروف ہے ہمارے یہاں مرد کیسا بال رکھتے ہیں. اب اگر کوئی عورت کاٹ کر کے ہمارے بال کی طرح کر لیتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یا اگر کوئی کسی کو کافرہ یا فاسقہ فاجرہ کا کہ یہاں کوئی ڈیزائن مشہور ہے اس ڈیزائن میں کر رہی ہے تو یہ جائز نہیں. تو یہ 2 چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کاٹ سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, اور گزارش کروں گا ہمارے بھائیوں سے, خصوصاً فہیم بھائی, سسٹر ریحانہ, آپ تمام سے گزارش ہے آپ کل کی اسٹریم میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ کل اگر آپ مجھے نظر آتے تو میں پہلے آپ لوگوں کو موقع دوں گا, میں نے دیکھا ہے. انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو ضرور موقع دوں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, چونکہ وقت ہمارا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا اسی لیے مجھے اسٹریم ختم کرنی پڑی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کل ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات لے لیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ TV پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. i+ TV موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور i+ ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز, الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ i+ TV. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.